लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक दोस्त जो ज़माना कराची में रहे अब इस्लामाबाद के दरख्त बसाए हैं जनाब ताहिर ख़ान साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही एक्टिव कारकुनान में से एक हैं। हम चाहेंगे कि वो सियासत में कैसे आए और कहां से कहां फिर कहां से कहां गुज़रते गुज़रते और बिलाखिर उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बजाय बिज़नेस की राह ली और अब आजकल वो इस्लामाबाद में रहते हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, हमें आपने टाइम दिया। वैसे तो आपके साथ ज़माने से हमारी ताल्लुक़दारी है और हम आपको जानते भी हैं अच्छे अल्फाज में। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से पहले या उधर पंजाब में आप कहाँ से कहाँ फिर कहाँ, ये अगर हमें बताएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है, आप मेरे बड़े दरीना दोस्त हैं और मुझे खुशी हुई कि आपने अपने ही चैनल का जो है वो काम किया और आपने उस दिन मुझे कहा कि आना है तो मैं मना तो कर वैसे नहीं सकता था, लेकिन मुझे खुशी है कि अगर मैंने कोई सियासी जद्दोजहद की है और ख़ास तौर पे एक ऐसी पार्टी के लिए जो कि वाकई पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी मानी जाती है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपके पास। बहुत शुक्रिया। सफ़र इस तरह है कि हमारा तो जो ख़ानदानी पेशा है वो सिपाहगरी का है। अच्छा। कि पिछली 6 पुश्तों से आप समझ लें कि 1850 के बाद से हम लोग जो है सिपाहगिरी में। तो मेरे वालिद, मेरे भाई, दादा परदादा सब फ़ौज के अफसर थे और मेरे दादा जो थे वो डिस्टिंग्विश्ड थे इसलिए कि वो जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उसमें एडीसी, लास्ट एडीसी है गवर्नर बंगाल के। तो सियासत से हमारा वास्ता नहीं था, या तालीम थी या हमारे ज़िम्मेदारी थी, वो थी हम लोग लाइलपुर में आबाद थे जो कि अब फैसलाबाद बन गया। तो सियासत से वाबस्तगी ऐसे नहीं हुई, सियासत से हुआ ये कि मैं कॉलेज में जब था तो उस वक्त एक ट्यूशन की ज़रूरत पेश आई, तो नया नज़रिया पेश हुआ। एकेडमी ट्यूशन के लिए एक बनाई गई, इसका नाम था पीपल्स एकेडमी और मुख्तार राना साहब मरहूम जो थे वो उनकी एकेडमी थी, जो कि एक बड़े माने हुए लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट लीडर थे। तो तालीम अंग्रेज़ी के अलावा वो सियासत पे भी लेक्चर देते थे, जो कि शुरू में समझ नहीं आता था, क्योंकि टोटली लेफ्टिस्ट की पॉलिटिक्स को करते थे, हमें उसकी समझ नहीं आती थी। लेकिन उनका अंदाज़े बयान, उनका फ़िक्र अंदाज़ी, उनका जो कंडक्ट था वो बड़ा ज़बरदस्त था, उससे बड़े मुतासिर। तो उस ज़माने में पीपल्स पार्टी वजूद में आई तो हमारे जहन में ये था, कच्चे जहनों में, कि शायद पीपल्स पार्टी का नाम जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पीपल्स एकेडमी की वजह से रखा है और तासर भी यही था। तो एकेडमी का तासर आपके जहन में ज़्यादा बड़ा होगा ना? बहुत बड़ा था कि जी पीपल्स एकेडमी पीपल्स पार्टी की वजह से बनी है। तो हमारे साथ हमारे एक साथी थे जो सीनियर थे, चौधरी बदरुद्दीन, अभी भी हयात हैं माशाल्लाह, और उन्होंने बड़ा नाम कमाया, MPA भी हुए और बाद में मिनिस्टर भी रहे और बड़े करीब थे मोहतरमा के वो भी। तो वो हमारे लीडर थे, वो बिल्कुल छोटे से कद के थे लेकिन बहुत बड़ा आदमी था वो सियासी तौर पर, बड़ा मजबूत दलेर। और वो जो बच्चे जिस ज़माने में, उस ज़माने में कैद हुए जब पीपल्स पार्टी बनी, ही वाज वन ऑफ देम, बदरुद्दीन चौधरी। तो इस तरह वो पार्टी, इस तरह एक एंट्री हुई और फिर वो गली गली में उस ज़माने में शोर था भुट्टो साहब का। तो हम एक बड़ी अच्छी पॉश कॉलोनी में रहते थे जहाँ पे ताजर, हमारे फैसलाबाद में ताजर बड़े मशहूर है, बिजनेसमैन ताजर। तो सर हम ही 2-4 घराने ऐसे थे जो कि इस क्लास से थे, सर्विस क्लास के। तो वहाँ पे तो था ही नहीं, वो तो कहते थे सोशलिज्म आ गया और फिर वो कहते थे सोशलिज्म जो है सोशाइज़म है, पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो इस ज़माने में बच्चे जो थे ना, वो कुछ लड़के जवान, जिनमें एक बड़ा मशहूर फ़ोटोग्राफ़र पाकिस्तान का है, उसका नाम है जाहिद हुसैन, वो थे और मेरे बड़े भाई थे और ये 5-6 लड़के और थे जो कि घर से बागी भी थे और ये बड़े ज़बरदस्त नारे लगाते थे। और जहाँ आपका कोई मीटिंग हो रही है, 5 मुख्तार राना भी जेल में थे, शमीम अहमद ख़ान भी जेल में थे। और आपको पता है सन 70 में एक सैलाब आया था पीपल्स पार्टी का,
جبکہ تمام جو بعد میں نے پھر اسٹڈی کی، اور مجھے کلوز اس لیے اسٹڈی ملی کہ ایک بڑے سینئر ترین رہنما تھے پیپلز پارٹی کے، ان کا نام تھا شیخ رشید احمد، جو کہ پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ بابا سوشلزم۔ جناب بالکل، مختار رانا صاحب کی وجہ سے ان تک ایکسیس ہوئی کہ آپ ان سے تعلیم حاصل کریں، کچھ پتہ لگے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کی تقریروں سے، چونکہ میں انگلش میڈیم سے پڑھا تھا، بڑا متاثر ہوتا تھا کہ میں جب بھٹو صاحب پہلی دفعہ لائل پور آئے تو لائل پور شہر جس میں کہ وکیل جو تھے وہ بھی انگریزی بولنی نہیں جانتے تھے، اردو میں بات کرتے تھے کورٹ میں، انہوں نے لائل پور بار میں خطاب فرمایا بھٹو صاحب نے، پن ڈراپ سائلنس، اور شہید جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ بولے انگلش میں، اینڈ آن دی کانسٹیٹیوشن اینڈ تو وہ بڑا متاثر ہوئے، ان کی کرشمہ تھا ان میں سب تھا۔ تو پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں چلا گیا اپنی گریجویشن کے بعد بزنس ایجوکیشن میں، تو وہ ڈپارٹمنٹ ایسا تھا جہاں پہ کہ اگر 100% نہیں تو 90% لوگ جو تھے وہ جماعت اسلامی کے تھے۔ ویسے بھی پنجاب یونیورسٹی میں اور پنجاب کے کالجز میں راج تھا ان کا، اور بڑا تکڑا راج تھا ہر لحاظ سے، کوئی آدمی بول نہیں سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے میں جدوجہد میں تھے جہانگیر بدر صاحب تھے، ہمارے مرحوم رہنما تھے پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ، قاسم خان تھے، غلام عباس تھے، یہ بڑے نام تھے اس میں۔ اور پھر ایک لائل پور سے ہی ڈپٹی اسپیکر بھی ہوئے شمیم محمد خان، جو بڑا جوشیلا وکیل تھا، اور ان سے ہم بڑے متاثر تھے کہ ایک نام اور تھا پنجاب کی سیاست میں، اس کا نام تھا میاں حامد یاسین، جو کہ اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور اس کے بعد وہ MNA ہوئے، پارلیمنٹری سیکرٹری ہوئے، اور وہ بڑا جوشیلا مقرر تھا، وہ بڑا گائیڈ کرتے تھے۔ لاہور آنے کے میں جب یہ سب ہوا تو اس وقت انٹری لینی ایز اے لیفٹسٹ اور ایز اے PSF بڑا مشکل کام تھا، تو 3-4 لوگوں نے مل کے انیشیٹو لیا انڈر دی گائیڈنس آف جہانگیر بدر صاحب، اور ایک وزیر تھے غنی صاحب تھے، یا پتہ نہیں کیا نام مجھے بھول گیا، پروونشل منسٹر تھے اس زمانے میں 70s کی پنجاب کیبنٹ کی، انہوں نے انیشیٹو لیا یار کہ تکڑے کو ہم رکھے، تو میں تھا، ایک بٹ صاحب تھے ہمارے دوست آج کل کینیڈا میں سیٹل ہیں، اور 3-4 انہوں نے مل کے وہاں پہ ایک آرگنائزیشن بنائی انٹری کے لیے، پروگریسو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن PSO، ٹھیک ہے، اس کو بنایا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہم گئے، چونکہ ہم پرومیننٹ بھی تھے الحمدللہ اور پیچھے سے تکڑے تھے، تو ہمیں انٹری بھی مل گئی اور لوگوں کو ہم نے متاثر بھی کیا، ہم نے پہلے الیکشن لیے اور 3 سیٹیں بھی جیتی ہم نے۔ IR ڈپارٹمنٹ بڑا مشہور ڈپارٹمنٹ تھا، جو کہ بیک بون سمجھی جاتی تھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے اندر، تو ہم نے وہاں کافی کام کیا۔ اس طرح سیاست کی بنیاد ہے۔ ابھی مجھے ایک بات بتائیں، جی کراچی پنجاب یونیورسٹی پہ تو بعد میں آتے ہیں، جی مجھے تھوڑا ان 2 انسانوں کے بارے میں بتائیں، جناب مختار رانا صاحب اور جناب شیخ رشید صاحب، جی کچھ یادیں، کوئی ہاں۔ کس طرح کے آدمی تھے، کیا تھے، مختار رانا صاحب، اور بھٹو صاحب کے بارے میں پہلے کیا کہتے تھے، بعد میں کیا کہتے تھے؟ ٹھیک، مختار، پہلے میں آپ کو مختار رانا صاحب کا ذکر کرتا ہوں، چونکہ پہلے وہ مختار رانا صاحب چونکہ استاد محترم تھے، ہم ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، تو ان کی کافی قربت داری تھی، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں ایک لیڈر آ گیا ہے، اب وہ کون ہے یہ پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو ان کے اس زمانے میں بھٹو صاحب کی میٹنگ ہوتی تو ہم سنتے تھے، کبھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ویسے پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ آ گیا کہ جی وہ ہاں میری بھٹو صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہہ دیا قائم ہو جاؤ بس، یہ ان کے پہلے، اس وقت پارٹی وجود میں آ چکی تھی، ابھی باقی آگے سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ تو مختار رانا صاحب کے بڑا تھا ان کا ورکرز کے اندر، ان کا جو تھی آپ کی لیبر آرگنائزیشنز کے اندر بڑا، خود کیا کرتے تھے؟ خود وہ پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے، پروفیسر پڑھاتے اچھا، ان کا پیشہ یہی تھا، لیکن مزدوروں اور وہ اس کام میں بہت آگے تھے۔ ہاں، اور اگر آپ کو، میں آپ بھائی ہیں میرے،
میرے ایج گروپ کے نہیں، تھوڑے چھوٹے ہوں گے مجھ سے. مجھے میں نے بعد میں جس وقت انٹریکشن آگے میرا بڑھا، یونیورسٹی کے لیول سے آگے گیا، اس وقت مجھے یہ پتہ چلا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ اس وقت صرف پبلک نہیں تھی بلکہ تمام جتنی بھی جد و جہد کرنے والی آرگنائزیشن تھی، انکلوڈنگ اس میں مزدور تحریک تھی، کسان تحریک تھی، بڑی پاورفل بھی کسان تحریک. ٹوبا ٹیک سنگھ جو آج کل ضلع بن گیا، اس زمانے میں وہاں پہ کانفرنس باشانی صاحب کی ہوئی تھی. ہاں مشہور بات ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو وہ کافی انفلکس تھا ان لوگوں کا، تو اس لیے وہ لوگ بڑے. پھر تقریر مختار رانا صاحب کرتے تھے، پھر وہ گرفتار ہو گئے. اصل میں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جاتے تھے، اسپیئر نہیں کرتے تھے درمیان میں کسی کو، وہی آ جائے. وہ بھی ان کا الیکشن جو ہے ورکرز نے لڑا، جن کو یہ پتہ نہیں تھا الیکشن ہوتا کیا ہے. ظاہر ہے پہلا لوگوں نے الیکشن جا تھا، کے ووٹ ڈالا. بالغ رائے دہی پہ پہلا الیکشن ہے. پاکستان کا بھی پہلا. جس وقت انہوں نے مجھے کالج کے لیول پہ، جب شیخ رشید صاحب کے جا کے میں یونیورسٹی کے لیول پہ جا کے ملا. نہیں ابھی مجھے مختار رانا. ہاں مختار رانا صاحب بھٹو صاحب کے بارے میں پہلے تو ان کا لیڈر ہی وہ تھا. وہ کہتے بس اینڈ یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اور جو کچھ بھی وہ ان کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان کی وکالت کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے، اونچی اونچی بات. جس وقت ایم این اے بن کے گرفتار ہوئے، ایم این اے بن گئے، ریلیز ہوا، پیپلز پارٹی گورنمنٹ آ گئی، تو اس وقت انہوں نے پھر وہی لائن اختیار کر لی. اور بھٹو صاحب نے، مجھے یہ پتہ ہے، دوستوں نے اس وقت بتایا، منع کیا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے رہیں، ایک سٹیپ، ابھی ہم نئے آگے آئے ہیں. تو یہ سوشلزم کی لائن انہوں نے نہیں چھوڑی. انہوں نے ایکسٹریم. اس کے ہوا یہ کہ ایک وہاں پہ حادثہ ہو گیا. ایک نیشنل حوزری کے نام سے ایک یونٹ تھا، اس کی مزدور یونین میں کچھ تھے، اس کے بندے ہمارے ساتھ ورکر تھے، مطلب ہم تو چھوٹے تھے، ورکر تھے، ہمیں اتنی نالج نہیں. انہوں نے کوئی ہڑتال کی. مختار رانا صاحب وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے ایسی اشتعال انگیز تقریر کی، اس کے فوراً تھوڑے دنوں میں یا بعد وہ مرڈر ہو گیا ان کا، اس کا اپنا حوزری کے مالک کا. وہیں سے سلسلہ ان کا خراب. اور پھر ان کا یہی تھا کہ مجھے ان کی تقریر یاد ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے، میں آ گیا ہوں، میں بھٹو کے پاس جا رہا ہوں، میں اسے کہوں گا اب ان سب کو پھانسی لگاؤ جتنے جاگیردار ہیں اور جتنے سرمایہ دار ہیں. پھر ان کے ڈفرینسز پیدا شروع ہو گئے کہ وہ نہیں مانے، کہ وہ کہنے لگے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے. پھر اور پھر وہ سلسلہ جو ہے، پھر وہ باہر چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے. وہ مجھے پھر وہ کراچی میں جب میں تھا 97 میں 65 میں 7 میں، یہاں پہ ایک جگہ پہ آپ مجھے پتہ لگا آئے ہیں، تو میں ان کو سلام کرنے گیا تھا لیاری میں. وہاں بھی کسی سوشلسٹ کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، مجھے ابھی یاد نہیں ایگزیکٹلی، پرانا سوشلسٹ ٹائپ کو وہاں ٹھہرے ہوئے. اگر آپ آگے جا دیں تو میں شیخ رشید صاحب، شیخ رشید صاحب بھٹو صاحب کے بہت بڑے. بھٹو صاحب نے پھر اس کو جیل ڈالا. ہاں پھر ان کو سزا مختار رانا. اچھا، وہ قتل کے کیس میں گئے تھے. اچھا، ایسے بھٹو صاحب نے اس طرح جیل میں نہیں ڈالا ان کو. نو نو نو. جو میں نے آپ سے عرض کی، جو مرڈر کا کیس نیشنل حوزری میں، نیشنل حوزری کا مالک قتل ہو گیا تھا، وہ اس پہ ڈلوایا. وہ ہوا بھی اس طرح تھا نا، اسی اشتعال انگیزی میں گئے نا، وہ ان پر پرچہ کٹ گیا پھر اس وقت. اس کے بعد اگر یہ تھوڑا سا نرمی کا اختیار کرتے، جو آج ہم سوچتے ہیں اس عمر میں، تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. لیکن انہوں نے وہاں بھی جا کے میرا خیال ہے کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ کہہ لگے نہیں، ان کو زندہ رہنا ہی نہیں کسی کو. باقی تو جیل میں کتنا ٹائم تھے؟ جیل میرا خیال ہے آئی تھنک سو، مجھے اچھی طرح میں نہیں کہہ سکتا، 2 سال میرا خیال، 2-2.5 سال شاید جیل. اس کے بعد انگلینڈ چلے گیا، پھر وہیں انہوں نے زندگی کاٹی. باقی اور میں پھر آپ سے عرض کی 96 یا 5 ہاں بتایا یہاں ملے مجھے. میں 2 دفعہ حاضر ہوا ان کے پاس. شیخ رشید صاحب کا یہ ہے کہ جس وقت ان تک ایکسیس ہوئی ہماری، تو آپ سمجھیں وہ منسٹر سینئر ہوتے، اس نے ٹائم دیا، بہت بڑی بات. ان پہ بہت بڑا برڈن تھا کہ وہ فیڈرل لینڈ کمیشن کے چیئرمین تھے، جس کے سپرد کام یہ تھا کہ جو بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی اس پہ عمل درآمد کرام تھا، اور اس پہ انہوں نے بڑے بڑے اسٹیپ لیے. اور ان کو بڑی مشکل سے بھٹو صاحب نے کنٹرول کیا کہ اتنا آگے بھی نہیں جائیں، تھوڑا اسپیس دیں. وہ کمپرومائز کرتے بھی رہے ان کی. وہ یہ کہتے تھے کہ اس خطے میں بھٹو کا ہونا جو ہے نا معجزہ ہے. ہم کسی معجزے کی تلاش میں تھے. میری پرسنالٹی ایسی نہیں تھی کہ میں لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتا.
تو بھٹو صاحب لائم لائٹ میں جیسے آئے تو ہم نے دیکھا کہ جس آدمی نے ایوب خان کے سامنے سٹینڈ لے لیا ہے اور نواب کالا باغ کے سامنے سٹینڈ لے لیا ہے وہ کوئی بہت ہی دلیر آدمی، اور وہ سب وقت نے ثابت کیا کہ بھٹو صاحب بہت دلیر آدمی تھے، بہت بڑے بڑے سٹیپ لیے ہیں۔ اس میں قادیانیوں والا سٹیپ جو تھا وہ کوئی معمولی سٹیپ نہیں تھا، جہاں انہوں نے اسلامک کانفرنس کرائی، یہ کرائی، وہ ان کے ایڈمائرر ہیں ٹل لاسٹ ٹائم۔ اور جو کہ مجھے پتہ ہے، میں پوری اس سے تو نہیں کہہ سکتا اپنا 100%، لیکن مجھے یہ پتہ 90% کہ بیگم نصرت بھٹو صاحب کو ان کی پرپوزل پہ اپنا چیئرپرسن بنایا گیا تھا پیپلز پارٹی۔ اچھا، ان کی بھٹو صاحب کی غیر حاضری میں؟ ہاں، بھٹو صاحب نے ان کو بلا کے جیل میں کہا تھا آپ پارٹی سنبھالیں اور چلائیں، لیکن وہ اتنا جہاں دیدہ آدمی تھا، اتنا آگے والا آدمی تھا کہ اس نے پہلی میٹنگ میں بھانپ لیا کہ نہیں، یہ بندے لوگ میرے ساتھ کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ تو اس نے اس کو بیگم نصرت بھٹو صاحب کا نام پرپوز کیا کہ جی بیگم صاحبہ کو بنائیں، جب تک آپ کو بندہ نہیں آئے گا نہیں، لوگ چلے جائیں گے، جو وقت نے بعد میں ثابت بھی کیا۔ ہاں، لیکن ان کی انسائٹ تھی۔ ہم یہاں پہ اس زمانے میں 74 میں یا 73 میں ہم لوگ آئے تھے، یہاں کانفرنس ہوئی تھی، یوتھ کانفرنس کراچی میں ہوئی تھی، حفیظ پیرزادہ منسٹر تھے ایجوکیشن، ہی واز لیڈنگ دیٹ۔ اس میں شیخ رشید صاحب کے ہم نے دیکھا کہ ان کو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تقریر بار بار سنا رہا تھا، وہ کہتا نہیں، اس میں سوشلزم ڈالو، سوشلزم ڈالو۔ تو انہوں نے کہا جی اتنی دفعہ تو لکھا ہے، انہوں نے کہا نہیں، سوشلزم کا مطلب ہے بھٹو، وہ اس حد تک انسپائریشن ہے، میرا خیال اس سے زیادہ کوئی وہ ایڈمائریشن نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بڑے اچھے گائیڈ کرنے والے آدمی تھے، ڈاکٹر مبشر حسن تھے، بڑے گائیڈ کرنے والے لوگ تھے، اور پازیٹیولی گائیڈ کرتے تھے کہ نہیں، جدوجہد کے لیے تھوڑی قربانی کرنی پڑتی ہے۔ مبشر نے بھی پارٹی چھوڑی نا؟ آخر میں چھوڑ دیا پارٹی، اختلافات بہت بڑھ گئے، اصل میں اسپین آف ٹائم اتنا بڑھ گیا کہ جس نے کہ لوگوں کے دلوں میں مختلف شکوک و شبہات، اور پھر دوسروں کے، آپ کو پتہ ہے جو ہمارے ملک میں مختلف لوگوں کا کردار ہو، لوگوں کے دلوں میں کافی کچھ بھرا۔ پھر وہ ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ بیگم نصرت بھٹو کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہر لحاظ سے کوشش کی کہ میں کمپرومائز کروں۔ اس جیسی کہاں عورت پیدا ہونی ہے جو اپنے کارکنوں کی مار پڑنے پہ روتی تھی، ماں تھی، اور جھوٹ بولنے کے باوجود لوگوں کو پیسے دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے مجھے مارا ہے، میرا فلانا ہو گیا، پیسے دیتی تھی، لوگوں کی ضمانتوں کے لیے پیسے دیتی تھی۔ میں نے زاہد سعید کی ضمانت دیکھی تھی یہاں پہ، اپنے پرس سے ان کے پاس وہ نکالا، انہوں نے پرائز بانڈ نکال کے اس کی ضمانت کرائی۔ وہ کافی، ان کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ قربانیاں دیکھو، اس کے سامنے شوہر چلا گیا، ایک بیٹا گیا، دوسرا بیٹا گیا، اور کیا پیچھے سے رہ گیا؟ یہ بات ہے۔ میں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب میں تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم وہ حاوی، اس کے اسباب کیا ہوں گے؟ کیوں حاوی؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری طاہر خان صاحب سے باتیں جاری ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ پنجاب میں تعلیمی اداروں میں ایک مذہبی جماعت کی طلبہ تنظیم کیوں حاوی رہی تھی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔